उस देग के चमचे बन गए, कभी इस देग पे आ गए, कभी उनके जनाजों में शामिल हो गए, कभी इनके जनाजों में शामिल हो गए। हम तो, हमारी तो सियासी मजबूरी है, हमारी तो बिरादरी की मजबूरी है। कभी मुशरिकों के साथ मिल गए, कभी मुवाहिदों के साथ मिल गए, कुर्बानियों में मुशरिकों के साथ मिल गए और जुम्मे में मुवाहिदों के साथ मिल गए। इधर से भी निभानी है, उधर से भी निभानी है। फरमाया सुम्मस्तकामू, लूंबड़ नहीं बने, सीधे चलते रहे, पक गए, डट गए। सारी दुनिया छोड़ गई तब भी डट गए, बिरादरी रूठ गई तब भी डट गए, वोट खत्म हो गए तब भी डट गए, अपने खिलाफ हो गए तब भी डट गए, सारी कायनात एक तरफ हो गई फिर भी डट गए। सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल, सुभान अल्लाह, ततनज़्ज़लु अलैहिम अल मलाइका, उन पे फरिश्ते नाज़िल होंगे। कब? जब मरने लगेंगे तब भी, जब कब्र में जाएंगे तब भी, मैदाने मैशर में जाएंगे तब भी। अल्लाह तखाफू, हर मकामे खौफ पर फरिश्ते कहेंगे डरना नहीं है। तवज्जो है ना? दुनिया में मखलूक से नहीं डरे, आज आगे का डर न करो। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्ना। ये लोग हैं जो कहेंगे रब्बी अल्लाह, रब्बुन अल्लाह, रब्बी अल्लाह, और फिर पूछना है कि मा तकूलो फी हक्के मुहम्मदिन फी हक्के हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम। एक शख्सियत तुम्हारी तरफ भेजी गई थी, पैगंबर बनाकर, आखिरी नबी बनाकर, वो तुम्हारी तरफ मबूस हुआ था, उसके मुताल्लिक तुम क्या जानते हो? दूसरा सवाल ये होगा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जो सुन्नत पे डटा रहा और बिदअत का मुकाबला करता रहा, रस्मों के मुकाबला में मेरे नबी की सुन्नत पे डट गया, उसको तो दिल गवाही देगा कि वो कौन है? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो कहेगा मेरा नबी मोहम्मद है, क्योंकि उसने तो सारी जिंदगी मुहम्मदी दावत पे लोगों के साथ मुखालफतें की। मुहम्मदी दावत की वजह से लोग उसके दुश्मन बने, बिदअत छोड़ी, लोग डसते रहे, बिदतियों को छोड़ा, लोग मुखालिफ बने रहे, रस्मों रिवाज को तरक किया, लोग उसे डसते रहे। सारी जिंदगी मुहम्मद मुस्तफा की सुन्नत का पहरा देते हुए गुजर गई और रस्मों रिवाज को लाते मारते हुए गुजर गई। आज उसी दिल में मुहम्मद मुस्तफा होंगे और अंदर से आवाज आएगी मेरा रहनुमा, मेरा रहबर और मेरा नबी मुहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो बेचारा सारी जिंदगी खत्मों पे गुजार गया, 11वीं शरीफ, जुमेरातें, 9 रातें, 40वें कुल शरीफ, और ये सारी रस्में बिदतें करता रहा और मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत से नहीं पूछा और कभी अल्लाह के नबी की इताअत नहीं की। उसका मजहब था महल्ले का मौलवी, उसका मजहब था अपना पीरे तरीकत, उसका मजहब था अपनी जमात का वडेरा, और उसने मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत को रुलाता रहा और मौलवियों के पीछे फिरता रहा। वो किस मुंह से जवाब देगा कि मेरा नबी मोहम्मद है? सोचते रहो, ये जवाब वही देगा जो सब कुछ मेरे नबी की सुन्नत पे लुटा के आया होगा। कल वैसे हज के खुतबे में भी खतीब ने कमाल की है, पूरी वही तकरीर जो हम आपको सुनाते हैं, उसने वहां काबा में वही तकरीर की है, साफ तकरीर की है।
زبردست. یہ ترجمہ کرنے والا کوئی جاہل تھا. اگر عربی آپ کو آتی ہو نا جس کو, تو وہ خطبہ سنیں. آپ تو ہمیں باہر نکل کے کہتے ہو بڑا متشدد ہے, اور وہ جو خطیب ہے اس کا ذرا خطبہ سنو. یہ مسئلہ دوستو بزرگوں نرمی سے آتے ہی نہیں. اصل تو یہ مسئلہ تھا ڈنڈے والا. یہ جو ہمارے پولیس والے بھائی ہیں, ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا اور ہر مزار پہ جاتے اور سب کو الٹا کر دیتے ہو. بے ایمانوں, کلمہ محمد کا پڑھتے ہو اور پوجتے قبروں کو ہو, نبی کی سنت کو چھوڑ کر. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا, وہ وقت آئے گا جب بدعات پر نائی انل منکر. نائی کا معنی منتیں کرنا نہیں ہوتا, نائی کا معنی ہوتا ہے اے رک جا, اے رک جا. اور امر بالمعروف جو آپ سنتے ہیں, امر بالمعروف بھی منتیں نہیں. الامر افعل علی سبیل الاستعلاء, اگلے کو کہنا رک جا, یہ امر ہے. آج تم مزاج بن گیا جی ذرا نرم نرم میٹھی میٹھی تقریر ہو گئی. احتیامن دے تو اقامت دین کا دور انشاءاللہ پھر ہوگا. رک جا, کر روئے نہ کر, یہ امر ہے. اسلام کی دعوت بے عزتی کے ساتھ نہیں ہے. 10 آدمیوں کا منہ دیکھ کے سوچو بھئی یہ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے, تو ایسے مولوی پہ بھی خدا کی لعنت ہے. توجہ کر. پھر آئے گا ما دینو, تیرا دین کیا ہے؟ ما دینو, دین کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے دین کیا ہے؟ دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی نظام. بولو, دین کا معنی نظام. دین کا معنی دستور حیات. دین کا معنی قانون. سارے کہو, میں آگے چلتا ہوں پھر. دین کا معنی قانون, دین کا معنی نظام, دین کا معنی دستور حیات, دستور زندگی, منشور زندگی. پوچھا جائے گا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اب جو نظام محمدی کو ماننے والا ہے, قانون محمدی کو ماننے والا ہے اور نظام اسلام کا وفادار ہے, وہ کہے گا دینی الاسلام, میں اسلامی نظام والا ہوں, اسلامی دین والا ہوں. اور جو جاگیردارانہ نظام, ظالمانہ نظام, انگریزی نظام, برطانوی نظام, روسی نظام, سوشل ازم نظام, اور یہ سارے ازم, فلانا ازم, عیسائی ازم, یہودی ازم, اسرائیلی نظام, یہودی نظام, عیسائی نظام, اس کے تحت چلنے والا وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا دینی الاسلام. طاغوت کا پجاری کبھی نہیں کہہ سکے گا دینی الاسلام. یہ وہ کہے گا جس کے دل میں اسلامی نظام کی اہمیت ہوگی. خیر بہرحال واپس آ جاؤ. سبحان اللہ. اچھا, اس کا مطلب ہے تائید توحید. یہ جو قربانی ہے, اگر اس کا بھی راز سمجھے نا, اس مہینے میں 2 اہم عبادتیں ہیں. ایک عبادت وہ ہے جو صرف ایک جگہ پہ ہوتی ہے, وہ یہاں نہیں ہو سکتی, کہیں بھی نہیں. اس عبادت کا نام حج ہے. اس کے لیے اللہ نے جگہ خاص کر لی ہے کہ یہ جگہ ہے اور یہ کرنا ہوگا, اور اس کے لیے مکہ مکرمہ ہے. حج کہاں ہوتی ہے جی؟
جو حاجی بیٹھے ہو وہ بولو حج کہاں ہوتی ہے؟ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں؟ یہ بھی مسئلہ سمجھ لے، حاجیوں سے پوچھ لو، حج ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں. توجہ ہے نا میری طرف؟ اور مدینہ منورہ کی حاضری وہ ثواب ہے، اجر ہے، لیکن حج مدینہ میں نہیں ہے، حج مکہ میں ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ یہی دعا کہہ رہے اللہ مدینے لے جا بھی تے مکے تک کیوں نہیں آکھدا؟ ہمیں وہاں ملے 2-4 حاجی صاحبان، کہتے ہیں آپ مدینہ شریف گئے؟ ہم نے کہا ہم جائیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں مزے تو ادھر ہیں، ادھر تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. یہ مسجد حرام میں کھڑے تھے، ادھر تو چیز ہی نہیں، مزے تو مدینہ میں ہی. مدینہ میں وہی کمپنی مل گئی. جنت البقیع سے واپس آتے ہوئے تو وہاں شرطوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، ہر جگہ پہ بورڈ لگے تھے، اور وہ جو مشرک لدھا بلی کو دیکھو نا تو ہر برتن میں وہ لسان مبارک پھیرتی ہے چٹنے آستے تھے. جڑا قبراں دا چٹو ہوئے، جس نے پاکستان کی قبریں چٹی، وہ جھکتا ہے تو وہ پیچھے سے ڈنڈا لگاتے ہیں آگے. خیر ان کو بھی کوئی ایسے وہ کوئی فوٹو شوٹو بنانے لگے تو عربی فوجی پڑ گئے ان کو. تو جب گیٹ سے گزرنے لگے نا کہ یار سنا بڑا تھا مدینہ، مدینہ ہوگا لیکن لاہور لاہور ہے، مدینہ ہوگا لیکن لاہور لاہور ہے، ادھر تو سارے وہابی ہے. حج ہوتا ہے مکہ میں، باقی رہ گیا مدینہ. مدینہ کی زیارت ثواب ہے. اس پر انشاءاللہ میں مستقل کبھی بیان کروں گا. مدینہ کی زیارت سعادت ہے. کیوں؟ مدینہ میرے نبی کا شہر ہے، میرے پیغمبر کا شہر ہے، اور میرے نبی کی جماعت کا شہر ہے، اور اسلام کا عظیم مرکز ہے. اور وہ جو مسجد نبوی ہے، پیغمبر کریم کی مسجد، جب وہاں جا کے آدمی سوچتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے، اس ٹکڑے پوری دنیا، اور اب بھی انشاءاللہ وہی ٹکڑا ہے جو پوری دنیا کے انقلاب کا اب بھی ذریعہ بنے گا. وہاں سے اٹھا تھا انقلاب محمدی. تو حج مکہ میں ہے، اور انعام کیا رکھا؟ جو صحیح العقیدہ آدمی وہاں حج کرتا ہے، پیسے بھی حلال ہوں، عقیدہ بھی حلال ہو، اور نیت بھی صاف ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا حج سے اس طرح واپس آتا ہے کہ گویا آج اس کی ماں نے اسے بطن سے جنم دیا ہے، کوئی گناہ نہیں رہتا. ولدت امہ آج جنا. اور کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ بخشش بھی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ پہلا کام حج میں کیا ہوتا ہے؟ احرام. حج میں پہلا کام کیا ہے؟ احرام. اور احرام سے کیا پڑھنا شروع کرتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لبیک لا شریک لک. یہ بار بار زور ہوتا ہے لا شریک لک لا شریک لک. اسی توحیدی جملوں کی وجہ سے اور انہی توحیدی جملوں کے ساتھ پھرتا ہے، توحیدی عقیدے کے ساتھ پھرتا ہے
تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ دوسری چیز ہے جو وہاں نہیں جا سکے، اللہ نے ان کو بھی محروم نہیں کیا۔ ایک تو وہاں پہنچ گئے، جو نہیں جا سکے تو ان کے لیے پوری دنیا میں ایک عبادت رکھ دی، قربانی۔ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں مختص کہ اسلام آباد میں ہوگی، پنڈی میں نہیں ہوگی، پوری زمین پہ بسنے والے قربانی کی عبادت۔ اور اگر صحیح عقیدے کے ساتھ، سچے عقیدے کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ، خیال کرنا ہے۔ کئی تو قربانی کے ذوق میں منڈیوں سے بیل چوری کر کے بھی لے آتے ہیں۔ حلال مال ہو، طیب مال، اور عقیدہ بھی طیب، مال بھی طیب، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جانور ذبح کر رہا ہے اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں اللہ اس کو اتنیاں نیکیاں عطا کرے گا۔ کیا مانا؟ یہاں تو بہت بڑا اشکال ہے۔ جتنے بال ہیں کچھ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے بالوں والے جانور تلاش کرنے شروع کیے۔ جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں، یہ معنی ہرگز نہیں۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ ایک رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے محبوب سے کہ اللہ کے محبوب مسئلہ بتاؤ، یہ آسمان صاف رات ہے اور ستارے بے شمار جگمگا رہے ہیں، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، عمر وہ ہے کہ اس کی نیکیاں ان تاروں سے بھی بڑی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ تاروں کو کون گن سکتا ہے؟ تو یہ تشبیہ دی بے شمار، جس طرح یہ تارے کسی گنتی میں نہیں آنے والے، اسی طرح فاروق اعظم کی نیکیاں بھی کسی گنتی میں نہیں آنے والی۔ بات آ گئی، تھوڑی سی سن لو۔ یہ جو تحفظ بنیاد اسلام بل آیا، یہ تو حقیقت ہے کہ یہ بل جس شخص نے پیش کیا، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اس کی شان کے مطابق اجر عطا کرے، اس کے جذبے کے مطابق، اور اگر ایمان نہیں تو اللہ اس کو ایمان نصیب کر دے۔ بہت کام کی بات، لیکن ایک طبقہ وہ اس بل پر ناراض بھی ہے، اور میں حیران ہوں کہ ناراضگی کس بات پہ؟ کہتے ہم خلفاء ثلاثہ کو نہیں مانتے۔ یہ ساجد نقوی ہمارے حضرت مولانا کا بھائی، ہم ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتے، یہ میڈیا پہ آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا جو ابو بکر و عمر عثمان کو نہیں مانتا، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ ایش کر، ہم نے کب منت کی ہے تم مانو؟ اور یہ میرا مسئلہ نہیں، فقہ کی سب کتابوں میں لکھا ہے، من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر۔ تو کہتے ہیں مانتا نہیں ہوں، سب فقہا نے لکھا
جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی یہ جو بل پاس کیا ہم سب حضرات کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، بہترین بل ہے، اور اگر ان کو اہل تشیع سے کوئی مسئلہ ہو اور علمی سطح پہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو ختم کرنا چاہتی ہوں تو ساجد نقوی اور مجھے دونوں کو بلا لے۔ میں دیکھوں گا جو ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا وہ مسلمان کیسے ہے۔ میں نے کہا ابو بکر عمر عثمان وہ ہیں جن کو میرے پیر علی نے مانا ہے، تو کون ہوتا ہے نہیں ماننے والا؟ تجھ میں کیسے جرأت ہوئی کہ میں ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا؟ اٹھا اپنی کتابیں بھی، کمی اٹھا لے، کم سے آئی ہوئی حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیے۔ ابو بکر عمر عثمان کو امام مانا اور حضرت علی ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، انہیں خلیفہ راشد سمجھتے رہے اور ساری زندگی ان کے مشیر رہے، ان کے وزیر رہے، اور تم کہتے ہو ہم معاویہ کو نہیں مانتے، رضی اللہ نہیں کہتے۔ تم کون ہوتے ہو؟ متا کی اولاد۔ سنو، معاویہ وہ ہے جس کو میرا امام حسن اپنا امام مانتا ہے۔ کہتے ہم معاویہ کو نہیں مانتے، معاویہ وہ ہے جس کو حضرت حسن نے مانا ہے، جس کو حضرت حسین نے مانا ہے، اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی کس نے؟ امام حسن، حضرت حسین، دونوں شہزادوں نے اور دونوں جنتی پھولوں نے، جنتی نوجوانوں کے سردار، جس معاویہ کو اپنا امام اور یہ لفظ کہے، سنی کتابیں بھی پڑھ لے، شیعہ کی کتابیں بھی پڑھ لے، یہ لفظ کہے انہو امامی، یہ معاویہ یہ میرا امام ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں معاویہ میرا امام، حضرت حسین کہتے ہیں معاویہ میرا امام ہے۔ اب جو کہتے ہیں میں معاویہ کو نہیں مانتا، اس کا حضرت حسین سے تعلق ہے، حضرت حسن سے تعلق ہے، اور جو کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا، اس کا حضرت علی سے تعلق ہے، آل بیت سے تعلق ہے۔ صحیح، صرف پریس کانفرنسیں کرتے ہو، یہ کہنا آسان ہے ہم معاویہ کو نہیں مانتے۔ آؤ، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ میرے نبی کا کزن ہے، حضرت عباس کا بیٹا، خاندان نبی سے۔ کسی آدمی نے ان سے شکایت کی کہ حضرت معاویہ جو بتر پڑھتا ہے نا، تو وہ اس میں تھوڑا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بتر کیسے پڑھتا ہے۔ اس میں مسئلہ تھا 2 رکعتوں پہ سلام کا، ایک فقہی مسئلہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس کو یہ شکایت پہنچی، ابن عباس نے کہا دا انہو قد صاحب رسول اللہ، خبردار اس پہ اعتراض نہ کرنا کیونکہ وہ محمد کا صحابی ہے، یہ پیغمبر کا کزن حضرت عباس کا بیٹا ابن عباس، اور جن کے لیے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی تہجد کے وقت، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنا۔ وہ کہتا ہے
इन्नहु कद साहिब रसूल अल्लाह, मुआविया वो है जो मोहम्मद अरबी का सहाबी है। और तू क्या कहता है, मैं सहाबी नहीं मानता? तू अपनी जरा औकात तो संभाल, तू आया कहां से, तेरी हैसियत औकात क्या है? तुझे तो अभी तक अपने नस्ब का इल्म नहीं है। और इब्ने अब्बास ये मेरे नबी का कजन कह रहा है कि मुआविया नबी का सहाबी है, उस पे इतराज करने की इजाजत नहीं। इस पे भी तकलीफ हुई कि नबी की 4 बेटियां हैं, कहते हम एक मानते हैं, बाबा आशको एक मानती, और 3 जो 4 बेटियां माने वो तो हुआ आले बैत को ना मानने वाला, और जो 3 का इनकार करके एक का नाम ले वो है पक्का आशिक आले बैत। शर्म तुमको मगर नहीं आती। अगर कोई शिया मेरी गुफ्तगू सुन रहा है, पूरी जुर्रत के साथ कहना चाहता हूं, हाई कोर्ट में केस कर दे और कहे कि ये मौलवी कहता है पैगंबर की बेटियां 4 हैं और मेरा दावा एक है। अगर 200 कुतुबे शिया से साबित न करूं कि मेरे नबी की सगी बेटियां 4 हैं, तो अदालत का हर फैसला मुझे मंजूर है। और कुरान नहीं पढ़ा, या अय्युहन नबी, मैं जरा पढ़ने लगा हूं, हाफिजो जरा तवज्जो करना। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजे का व बिनते का, जी कैसे, अज़वाजे का व बिनते का, बनाते का या बिनते का? ईमान से बताओ, बिनत का माना एक और बनात का माना जमा। बनात वाहिद नहीं, क्या है? कुल अज़वाजे का व बनाते का, इशातिया नाल वास्ते बनाते का। ये बनात एक को नहीं कहते, एक को बिंत कहती है। मेरा पैगंबर के अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को, अपनी बेटी को नहीं, बेटियों को। यहां बोला मलंग सगा, बेटियों से मुराद उम्मत की बेटियां हैं, उम्मत की बेटियां हैं, पैगंबर बमंज़िले बाप के। और जहां बनात आ गया उम्मत की बेटियां, मैंने कहा जरा आगे भी पढ़, बनाते का बा निसाइल मोमिनीन व निसाइल मोमिनीन, साथ ही जिक्र किया अपनी बीवियों को भी कह दे, अपनी बेटियों को भी कह दे, और मोमनों की बीवियों को भी कह दे, मोमनों की बीवियों को भी कह दे। पता चल गया कुरान ने वजाहत कर दी कि पैगंबर की 1 से ज्यादा बेटियां हैं, सिर्फ एक बेटी नहीं, 1 से ज्यादा बेटियां हैं। इस पे भी बड़ी तकलीफ हुई। एक और तकलीफ हुई, असल हमारे अहलुस सुन्नत सादे हैं, हुकूमत से भी कहता हूं कि शिया हर अजान में खुलाफाए सलासा को गालियां देता है, हर अजान में। और शिया की ये गालियों वाली अजान बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये गालियों वाली अजान, जब वो कहते हैं अशहदु अन्ना अलियम वलीउल्लाह खलीफतुहु बिला फसल, क्या कहते हैं? खलीफतुहु बिला फसल। ये अबू बकर उमर उस्मान को गाली नहीं, ये कहना खलीफतुहु बिला फासिल, कि बिला फासिल खलीफा अली, ये अबू बकर उमर उस्मान अली, बल्कि सब सहाबा को सब्बो शतम करना है। खलीफा बिला फासिल अली का माना हुआ भी अबू बकर सिद्दीक है। तो हम कहते हैं शियो अजान न बदलो,
میرا نہیں بنتا اپنا تو بن ملا یحضرہ الفقی، شیعہ مذہب کی کتاب اور معتبر کتاب، اس میں لکھا ہے لعن اللہ المفوضہ، یہ جو فرقہ مفوضہ اس پر خدا کی لعنت ہو، یہ جو اشہد ان علی ولی اللہ والی اذان ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑھائی ہے، یہ اذان پیغمبر کی بھی نہیں، علی کی بھی نہیں، حسن کی بھی نہیں، حسین کی بھی نہیں، زین العابدین کی بھی نہیں، امام جعفر صادق کی بھی نہیں، موسیٰ کاظم کی بھی نہیں، اور 11 اماموں کی اذان میں نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے اذان بنائی، اور یہ اذان بنائی خلفائے ثلاثہ کو گالی دینے کے لیے ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس بل میں یہ بھی اضافہ کر دو کہ جہاں خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اس اذان پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اذان وہ ہو جو میرے پیر علی نے اذان دلوائی، حضرت حسن و حسین نے جو اذان دلوائی، اس اذان پہ پابند کیا جائے۔ اور بھی ایک اعتراض ہوا، کہتے ہم تو علیہ السلام کہیں گے، علیہ السلام، رضی اللہ نہیں کہیں گے، علیہ السلام۔ اب بولی بھی ایک نہیں نا، علیہ السلام کہیں گے۔ میں نے کہا سوچ لو، ایک مجتہد کہہ رہا تھا ہم ایک دوسرے کو نہیں کہتے السلام علیکم، یہ دلیل آ رہی ہے، سلام علی الیاسین، تو میں نے کہا اگر یوں کہنا ہے تو پھر 12 کے ساتھ خاص کیوں ہوئے؟ پھر تو کہو نواز شریف علیہ السلام، عمران خان علیہ السلام۔ عمران خان کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پھر 12 کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ معلوم ہوتا ہے اندر کچھ اور چیز ہے۔ اگر اس طرح سلام کو عام کرنا ہے تو پھر تو نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، شہباز شریف علیہ السلام، نواز شریف علیہ السلام۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پھر 12 کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے، اب ذرا سننا، یہ پریس کانفرنسوں میں یہ عقیدہ آ رہا ہے، اس لیے کہ جو ہمارے 12 حضرات ہیں نا چہاردہ معصومین، اس کا تعلق عقیدہ امامت کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے 12 بزرگ انبیاء کی طرح معصوم ہیں۔ انبیاء کی طرح کیا ہیں؟ معصوم ہیں، اور درجے اور فضیلت میں انبیاء سے افضل ہے، درجے اور فضیلت میں انبیاء سے۔ بولو میں اگلا جملہ عرض کروں، یہ اس رافضی مذہب کا نظریہ، یہ انہوں نے اب کہنا چوک چراہوں پہ شروع کیا۔ ہم علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، جیسے انبیاء، اور انبیاء سے شان میں افضل ہیں حضرت علی اور 12 امام۔ ایمان سے بتاؤ جو افضل ہوتا ہے، توجہ ہے میری طرف؟ جو کچھ عربی جاننے والے ہیں وہ توجہ کریں، ان کو سمجھا دوں، آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ جو مفضول ہوتا ہے وہ افضل کے ضمن میں ہوتا ہے، جو مفضول ہوتا ہے وہ افضل کے، جو ادنا ہوتا ہے وہ اعلیٰ کے ضمن میں ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ ضمن میں ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک نبوت محمد مصطفیٰ کے بعد مانی، امامت کی شان ان کے نزدیک نبوت سے افضل ہے، اس نے ایک نبوت مانی، انہوں نے نبوت سے افضل 12 امام مانے۔ تمہیں پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آئی؟ ان کے نزدیک نبوت افضل ہے یا امامت؟ امامت افضل ہے۔ اور مرزا قادیانی نے کیا مانی؟ نبوت۔ انہوں نے کیا مانی؟ اور نبوت سے بھی افضل۔ مرزا نے کہا کہ میں ایک بروزی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، محمد مصطفیٰ کے تابع ہو کر پھر میں نبی ہوں۔ انہوں نے کہا تو ایک ہے، ہمارے 12 امام یہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، نبیوں کی طرح معصوم ہیں۔ ایمان سے بتاؤ اگر نبیوں کی طرح
امام معصوم ہیں اور شان اور مرتبے میں نبیوں سے افضل ہیں، تو مرزا قادیانی ایک نبوت مان کر ختم نبوت کا منکر ہے، اور یہ 12 امام نبیوں سے افضل بعد محمد مصطفیٰ کے مان کر کیا یہ ختم نبوت کے قائل بن سکتی ہیں؟ وقت ہے بڑا کم، واپس آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے قربانی آ رہی ہے، حضرت ابراہیم نے کیا بیان کیا؟ جب مسئلہ ٹھوک بجا کے بیان ہو گیا نا، آخر پہ ایک دعا کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس مسئلہ کو پچھلی قوموں میں باقی رکھنا، پچھلے لوگوں میں یہ مسئلہ باقی رہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا مسئلہ باقی رہے۔ اور اس کی صورت بھی پھر بیان کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ کعبہ بن گیا ہے، اب اس کعبے کو آباد کرنے والا بھیج، لیکن ایسے نہیں، 7 شرطیں ذکر کی۔ آباد کرنے والا کون ہو؟ پہلی شان ہو یتلو علیہم، جو تیری ایتیں پڑھ کے سنائے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جی اللہ نے خود دعا کروائی، جو قرآن کی تعلیم دے اور قرآن کے ذریعے تزکیہ کرے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے، دعائے ابراہیمی کا نتیجہ۔ اور وہ جو آپ نے کہا تھا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وہ پوری ہو گئی۔ محمد مصطفیٰ نے پوری دعوت ابراہیمی کو بیان کیا، اور آج 1400 سال بعد آپ میں بھی وہی مسئلہ موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ توحید کی تائید کرنے والوں کے تذکروں کو بھی باقی رکھتے ہیں اور ان کی عظمتوں کو بھی باقی رکھتے ہیں۔ عید کس وقت ہونی چاہیے؟ عید انشاءاللہ العزیز ٹھیک 7 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگر آپ ٹائم پہ تشریف لائے تو 6 بجے بیان شروع ہو جائے گا، اور 7 بجے فکس ہے۔ اگر آپ لیٹ آئیں گے بیان کرنا ضروری نہیں، جماعت ہوگی بہرحال، تو 7 بجے انشاءاللہ فکس جماعت ہوگی۔